बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान ने अपने लिए 5 साल प्लान बनाया है, जो उसकी तरक्की के लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया हुआ है। और ये प्लान उन्होंने चाइना से कॉपी किया है, या उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश ये लोग करते हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों में अभी इतना ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है कि वो अपने मुल्क को तरक्की के राह पर डालना चाहते हैं। और ये एक बुनियादी इक़दाम होते हैं कि आप एक पॉलिसी वज़ा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, फिर उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी दुनिया को देखकर आप भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का प्लान पाकिस्तान ने भी बनाया है, और 2024 में भी जो नया प्लान उन्होंने बनाया है, जिसमें कुछ उस खास तक कामयाबी उनको या मिली है या नहीं मिली है, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग, जो तालिबान गवर्नमेंट है, ये लोग किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ये लोग इस प्लान को कैसे लेके जाते हैं और कितना ये कारगर साबित होगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इस प्लान में सबसे पहले गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी को उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीका बताया कि हमारी शरिया लॉ कैसी होगी। शरिया लॉ जो भी हमारी हुकूमत होगी वो शरिया लॉ के मुताबिक होगी, और इसके लिए इनको चाहिए कि अपने टैंक बिठाए, अपने स्कॉलर बिठाए, अपने उलमा बिठाए, तो तब ये शरिया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। क्योंकि कुरान मजीद के जो अहकामात है ये ताक़ियामत तक जारी रह सकते हैं और जारी रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है कि हर दौर के लिए ये नाजिल की गई है। तो इसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न वर्ड के साथ इसको इसमें ज़म किया जाए, इसमें हर पॉलिसी को आप उस नए दौर के साथ इम्प्लीमेंट करें, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक अमल होगा, जो एक आइडियल मिसाल लाएगा। तो इसी तरह आपने अपने बाहमी जो फ़िरके हैं या बाहमी जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए आपका एक ज़बरदस्त टीम होना चाहिए, जिसमें थिंक टैंक हो, स्कॉलर हो, आलिम हो, और वो ये सोचे कि नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए दौर के साथ, इस दौर में शरिया लॉ किस तरह होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, इस्लाम हर दौर के लिए है और कुरान मजीद हर दौर के लिए है, तो उसके मुताबिक एक ज़बरदस्त तरतीब दी जा सकती है। अच्छा, फिर इसको रूल ऑफ लॉ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और बाकी चीज़ों को किस तरह आपने रूल ऑफ लॉ के अंदर लाना है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग टास्क है और अच्छा टास्क है। तो रूल ऑफ लॉ भी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ के साथ करप्शन भी इसी एक, ये वो बड़े बड़े जड़ हैं। अगर आप इसको, कोई भी मुल्क इस चीज़ों को ठीक करे और इन पिलर को सही बनाए, तो डेफिनेटली हर मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि इस पर अमल कितना हो, इसको तरतीब के साथ बनाए, इसकी तरतीब कैसे बनाए। तो सबसे जो ज़बरदस्त या जो मेन टास्क है वो यही है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। आजकल के दौर में ये अल्फाज, ये जो मैनेजमेंट है, ये तरतीब, ये पॉलिसी वज़ा करना, ये तो आसान है, लेकिन जो मेन काम है वो है इम्प्लीमेंट करना, कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये चीज़ों को आप सही तरीके से चला भी सको और ख़त्म भी कर सको। तो करप्शन है, स्टेबल पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट का ये सबसे मुश्किल काम होता है कि उसने अपने पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट को कैसे स्टेबल बरकरार रखना है। बहुत से नज़रियातों के लोग होंगे, बहुत से जो गवर्नमेंट है उनके अपने
پارٹیز جو ہوتے ہیں پولیٹیکل، ان کے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، ایجنڈے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے لوگوں کے اپنے الگ الگ طرح کے نظریات ہوتے ہیں، تو ان کو سٹیبل رکھنا اور ان کو مطلب ایک زبردست ماحول میں یکساں رکھنا، برابر کرنا، سٹیبل رکھنا، یہ ایک بہت سخت کام ہوتا ہے جو کسی بھی حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ طالبان اس چیز کو کس طریقے سے سٹیبلیٹی لاتے ہیں اور مطلب ان چیزوں کو وہ سٹیبل رکھتے ہیں۔ تو یہ زبردست پوائنٹس ہے گورننس اینڈ سیکیورٹی کے لیے، اور اس میں سب سے جو مشکل ہے وہ شریعہ لا ہے، ٹھیک ہے، اور سٹیبل پولیٹیکل سوشل انوائرمنٹ ہے، جو طالبان کے لیے اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن کرپشن جو ہے وہ مین چیز ہے۔ کرپشن ظاہری بات ہے، آپ کے نئے پروجیکٹس آتے ہیں، آپ اس پہ کام کرتے ہیں، اور شروع کے نیا گورنمنٹ ہے، تو ان کی بنیاد اگر صحیح ڈالی گئی تو یہ ملک پھر اس کو آگے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پھر دوسرے طرف آتے ہیں، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایگریکلچر آتا ہے، نیچرل ریسورسز کو یہ کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو چلاتے ہیں، مائننگ ہے، FDI ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ڈیجیٹل فوکس ہے۔ تو یہ ایگریکلچر کو اگر مین جو چیز ہے کہ آپ کے پاس فکر مند لوگ ہونے چاہیے، ایسے فکر مند کہ وہ اس چیزوں میں ماہر ہو، اس کا اہل دل ہو، درد دل ہو رکھنے والے لوگ ہوں، کہ ان کے پاس یہ فکر ہو کہ یہ کیسے ہم اپنے ایگریکلچر کو بوسٹ کریں، اور اتنے خود کفیل ہوں کہ ہمیں باہر سے چیزیں نہیں منگوانا پڑے۔ لیکن طالبان اس میں بھی ریسنٹلی جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، جو انہوں نے ایک نہر بنایا ہے، کوشیبا ہے، پتہ نہیں کون سا نہر ہے، وہ بہت بڑا نہر ہے، تو اس کو ہی مطلب اس طریقے سے اگر یہ جائیں اور ہر چیز کو من و عن سے، دل سے کام کرے، تو ان کو اس طریقے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ مطلب یہ جو ایگریکلچر ہے یا اس کی سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مطلب آگے جانے سے پھر یہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ظاہری بات ہے، طالبان یا افغانی جو ہے وہ بہت ہارڈ ورکر ہے۔ اچھا، نیچرل ریسورسز جتنے بھی یہ کاپر ہے، لیتھیم ہے، یا مطلب دوسرے اس طرح کے منرلز ہیں، اس کو یہ لوگ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ملک آئے اور ان سے سب کچھ مطلب کوڑیوں کے دام لے لے اور یہ پھر خالی ہاتھ ہو۔ یہ ایک خزانہ ہے، یہ فیوچر پیٹرول ہے جو ان کے پاس ذخائر ہے، اسپیشلی یہ لیتھیم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ وہ افغانستان کے مستقبل کو اس کے ساتھ جوڑے، تاکہ جو بھی اس کا آمدن آئے وہ افغانستان کے انفراسٹرکچر پر اور افغانستان کی ترقی پہ اگر صحیح طریقے سے یوز کرے اور ایماندار لوگ اس کو کنٹرول کرے، تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ترقی ہے افغانستان کی راہ کے لیے، ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک زبردست انہوں نے پلان میں بنایا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، کس طرح یہ ڈیل کرتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، مطلب ان کو اپنی پالیسی یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ کس طرح فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کس طریقے سے آئے۔ ان کو اپنا انوائرمنٹ ایسا بنانا ہوگا کہ چائنا، رشیا یا انڈیا، پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے جو انٹرنیشنل کنٹریز ہے وہ افغانستان آنے میں دلچسپی لے، یا اسپیشلی بزنس جو سیکٹر ہے یا جو بزنس مین ہے وہ کس طریقے سے بزنس مطلب اپنا بزنس افغانستان لائے۔ تو ظاہری بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ سب سے پہلے افغانستان کو اجاگر کرنا ہوگا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور پیسفل انوائرمنٹ دینی ہوگی، پھر اپنی پالیسی ایسی اپنانی ہوگی کہ لوگوں کو لگے، بزنس مینس کو لگے یا دوسرے انٹرنیشنل فرمز کو لگے کہ ہم یہاں جائیں گے تو ہمیں فائدہ بھی ہوگا، ہم سیکیور بھی رہیں گے، ہم
مطلب یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اپنا بزنس بھی وہاں چلا سکیں گے۔ تو اسی طرح ڈیجیٹل فوکس ہے، ڈیجیٹل مطلب ان کی جو کرنسی ہے یا ٹرانزیکشن ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس پہ یہ کام کرے، جو کرپٹو ہے اس طریقے اس طرف یہ جائے۔ تو یہ بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ مطلب یہ ایک انفراسٹرکچر ابھی افغانستان کے لوگ جو طالبان کے گورنمنٹ ہے وہ ابھی یہ بنا رہے ہیں۔ تو بنانا تو آسان ہے، چلانا مشکل ہے۔ تو ساری بات جو ہوتی ہے وہ چلانے میں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اور کس مخلص دل سے آپ لوگ اس کو پھر چلاتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر آسان ہیں۔ صرف ان کے لیے درد دل اور شارپ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، وہ چاہیے۔ تو اگر پھر یہ چیزیں آسان ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، کرپشن ہو گیا، اسٹیبل پولیٹیکل اینڈ سوشل یا شریعہ لا، یہ سارے اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، یا اس طرح آپ کے ایگریکلچر ہے تو اس طریقے سے یہ نہیں چل سکتے۔ چلانے والے کوئی نہیں ہیں، صحیح کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح نیچرل ریسورسز ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یہ کس طریقے سے یہ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، تو یہ تو ان کے ایمانداری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی قابل پن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر دل سے یہ کام لوگ کرے تو یہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آ جاتے ہیں انفراسٹرکچر اینڈ انرجی، یہ اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر بہت بڑی کمی ہے، روڈز نہیں ہے، سیکٹر نہیں ہے، اس طرح پل نہیں ہے، افغانستان پورا جو ہے وہ خراب ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ان چیزوں پہ یہ فوکس کرے تو ڈیفینیٹلی یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے، ڈیفینیٹلی ایجوکیشن میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں افغانستان کو، اسپیشلی میل اینڈ فیمیل ایجوکیشن۔ اس کے لیے بھی اگر یہ شریعہ لا نافذ ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ شریعہ لا کے مطابق آپ نے الگ جو ہے وہ وومنس کے لیے یا فیمیل کے لیے انسٹیٹیوٹ بنانے ہیں، کالج اسکولز بنانے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور اتنے وسائل ہیں نہیں کہ یہ الگ الگ سیٹ اپ کر سکے، کیونکہ غریب ملک ہے، نیا ملک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ اچھا، ہیلتھ کیئر تب پڑے گا جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی، وہاں پہ ایجوکیشن ہوگا، اس میں میل اینڈ فیمیل دونوں کا لازمی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر فیمیل نرسز بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے۔ تو تب ہیلتھ اینڈ کیئر کو یہ بڑھا سکیں گے جب ایجوکیشن کو بڑھا سکیں گے۔ ایجوکیشن کو بڑھائیں گے تو وہاں شریعہ لا ہے، ان کے مطابق چلانا ہوگا۔ تو یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ اچھا، انفراسٹرکچر اینڈ انرجی، یہ تو ہو گیا۔ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن، یہ تو بہت مطلب یہ ہے کہ چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ ان کے پاس ایسے انجینئرز ہونے چاہیے، ایسے سائنٹسٹ ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوگی، یہ جو نیچرل ریسورسز ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، FDI ہے، تب یہ لوگ اس طریقے سے جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو، ان کی جو کاپر ہے یا لیتھیم ہے یا ایگریکلچر ہے، اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، تب یہ ٹیکنالوجی انوویشن جو ہے یہ اس پہ کام ہو سکے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پہ آپ پھر آسانی سے کام کر سکیں گے۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ آئے گا تو یہ چیزیں صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوں گی۔ اچھا، ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن ہے۔ اچھا، ریجنل علاقائی، پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، رشیا، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ سب سے بڑی جو آج کل وہ ٹینشن چل رہی ہے وہ یہ جو TTP والے ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں، BLA والے، انہوں نے ان کا جینا خراب کیا ہوا ہے، سارے تنظیمیں ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ یہ تب صحیح ہوگا جب ریجنل آپ صحیح کر سکو گے اور اس علاقوں کے ساتھ آپ کی اچھی برادرانہ تعلقات ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے نہ وہ تنگ ہو نہ وہ آپ کی وجہ سے تنگ ہو،
تو آپ کی ریجنل تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں، اور ریجنل تعلقات آپ کے صحیح ہو گئے تو انٹرنیشنل تعلقات پھر لوگ سوچیں گے۔ ابھی تک تو صرف رشیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، باقی ممالک نے ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں فیوچر میں ان کے پلان جو ہے یہ تقریباً 2030 تک یہ امپلیمنٹ ہوگا، تو 2030 تک اور کتنے ممالک طالبان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو بڑا زبردست پلان بنایا ہوا ہے، پلان تو بہت اچھا ہے، کافی زبردست ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنا کیسا ہے، کس طرح امپلیمنٹ ہوگا، کیسے قابل لوگ یہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ قابل لوگ جو ہیں وہ کتنے فکر کے ساتھ، کتنے خلوصی نیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب ممالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو فکر کرنی چاہیے اور مخلص لوگ چاہیے کسی بھی نظام چلانے کے لیے، تو پھر وہ نظام جو ہے وہ چلانا آسان بھی ہوگا، اس میں ترقی بھی ہوگی۔ آپ نے جس ایجنڈے گول کے لیے اس چیز کو رکھا ہے یا بنایا ہے، وہ گول ایزیلی پھر اچیو ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔